Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am today here with you with the 17th lecture, which is about business letters. Last time we discussed some of the business letters, and we discussed how good news letters and bad news letters work together. And it is very easy to write a good news letter because you do not need to remember or to think about that your client would be happy or unhappy about it, because it is going good news is going towards them, so they will like it, they will enjoy it, and they are going to prefer it. But yes, there is a problem when we write bad news letters, and we have to maintain the goodwill of the people around us. We have to maintain the goodwill of the clients, the organizations whom we are refusing some things. So there were different letters we discussed in the previous lecture, that credit refusal letters and adjustment refusal letters. All these letters were in our minds, and how we formulated these buffer statements, and how we started off, and we said that yes, in the second paragraph we would be saying that we are unable to facilitate you due to these reasons. Okay, so maintaining goodwill in bad news letters is a very difficult task, and of course it has to be done in a very polite, courteous and technical manner. So ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और हमने एडा फॉर्मूला बहुत डिटेल में किया था कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, इन सब चीज़ों का क्या बीच में रोल है, और ये किस तरह से हम इनको गवर्न कर सकते हैं और ये हमारे काम आ सकते हैं. एंड देन वी डिस्कस्ड सम लेटर्स के सेल्स लेटर्स थे, जिनमें के प्रोडक्ट की को सेल करना था, एंड हाउ do you attract your clients, what kind of images you give them, और किस तरह आप उनको कहते हैं कि जैसे बिफोर एंड आफ्टर का कंट्रास्ट आपने दिया, तो वो you see contrast also is your one of the 7 C's. तो ये सब चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं, और हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि किस तरह से बिज़नेस को इम्प्रूव किया जाए, उसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाया जाए, और लोग हमारे बिज़नेस की तरफ आएँ. So today in the 17th lecture we are going to discuss some business letters. उनके कुछ फॉर्मेट्स हम देखेंगे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे सैम्पल्स ऑफ लेटर्स में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको सैम्पल्स दिखाऊंगी कि आपके लेटर्स की टोन और उनकी कर्टिसी और कर्टियस उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह डेवलप हुआ है. सो लेट्स गो टुगेदर towards the business letters. The introduction is writing good business letter is an art that all technical people should master. ये एक आर्ट है. जैसे आपको एक अच्छी पेंटिंग नज़र आती है और आपको एक बुरी पेंटिंग नज़र आती है, तो उसमें क्या कंपैरिजन है, आपकी खुद की जजमेंट है ये कि एक पेंटिंग अच्छी है और एक पेंटिंग जो है वो आपकी नज़र को नहीं अच्छी लगती. It doesn't appeal to you. Same is the case of any written document, कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा, अगर वो उसका लेआउट अच्छा होगा, उसका फॉर्मुलेशन अच्छी होगी, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो वो आपको अपील करेगा, एंड यू आर गोइंग टू रीड इट. सो इट इज़ अ पीस ऑफ आर्ट. और जैसे कि पहले भी मैं आपको बताती रही हूँ कि आपका जो रिटन लेटर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू योर पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी का वो इंट्रोडक्शन है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देते हैं. अब वो हर स्टूडेंट अपने तरीके से उस असाइनमेंट को करता है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे गिव मी द असाइनमेंट स्क्रिबल हुई हुई और साइड से एक जगह से स्टेपल हुआ, बाकी पेजेस लूज इधर उधर को वो हो रहे हैं, और ये वो मुझे असाइनमेंट पकड़ा के चला जाता है. ठीक, एक और मेरा स्टूडेंट है जो कि आता है मेरे पास, एंड उसने अपनी असाइनमेंट का कवरिंग पेज एक बनाया हुआ है, जिसमें टाइटल लिखा हुआ है, एंड सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, और उसको उसने स्पाइरल बाइंडिंग कराई है, या उसने 2-3 जगह से स्टेपल किया हुआ, तो वो बुक की फॉर्म में आ गया.
اور وہ ایزی ٹو ہینڈل ہے اور میں اس کو آرام سے پڑھ سکتی ہوں, دیکھ سکتی ہوں. رائٹنگ بھی اس کی اچھی ہے, اور اگر وہ ریٹن فارم یا ٹائپڈ فارم میں ہے تو اس کی ٹائپنگ بھی بہت اچھی ہے, اور اس کے اندر فونٹ اور سائز اور ہر چیز کا اس نے خیال رکھا ہوا ہے, تو وہ چیز مجھے زیادہ اپیلنگ لگے گی. سو پریزنٹیشن از آلسو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ آپ کے جو بھی پریزنٹیشن آپ کر رہے ہیں دیٹ از اے ریفلیکشن آف یو, وہ آپ ہی کی ریفلیکشن ہے, تو وہ اچھی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ اگر میں ان سلائیڈز میں مسٹیکس کرنے لگوں یا ان کے فونٹ کو بار بار چینج کروں یا کوئی ایسی چیز آپ کو دکھاؤں جو کہ کلیئر نہ ہو, بڑی ویگ سی ہو, تو اس میں آپ کو پرابلم آئے گی, اور آبویسلی آپ اس کو اچھی طرح سے نہیں لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں which are very very important, which are very very necessary, کہ آپ اپنے پریزنٹیشن کیسے کرتے ہیں اور آپ اپنے جو آڈینس ہے اس کے اس کے بارے میں سوچ کے تو اسی طرح سے کبھی اپنے ہی کام کے لیے آڈینس بن جائیے, تو آپ دیکھیں گے کہ یو ول بی ایبل ٹو جج یور ورک. اور انسان اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور اپنے آپ کو بالکل صحیح مشورہ دیتا ہے اور اپنے ہی آپ کو بڑا کرٹیکلی ویو بھی کرتا ہے. سو ایک سیلف انالیسس ہوتا ہے جو کہ چلتا رہتا ہے اور انسان اس کو انالائز کرتا رہتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کیا کام کیسے کیا, اس کی فیڈ بیک کیا آئی, کیا میں اس کو اچھا کر سکتا تھا, آئی کوڈ ہیو ڈن اٹ ان اے مچ بیٹر مینر, اوکے آئی ول ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم. تو یہ ساری چیزیں جیسے ہم لوگوں کو لے لیں, ہم آپ کو لیکچرز ریکارڈ کرا رہے ہیں, تو ہمیں بار بار فیڈ بیک لینی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے, کہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں, کہیں ورڈز جو ہیں وہ تھوڑے سے مکس اپ ہو جاتے ہیں, کہیں پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. اور پھر بھی آف کورس ہیومن بینگز ہیں, ہیومن ایررز ہو جاتے ہیں, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کو صحیح پریزنٹیشن ملے, صحیح انفارمیشن ملے اور آپ کو صحیح گائیڈ لائنز ملیں. سو بزنس لیٹرز فار بزنس پیپل از اے پیس آف آرٹ. ٹھیک ہے, ایک خوبصورت پینٹنگ جو کہ اچھے کلرز میں ہو, جو کہ نائسلی پریزنٹڈ ہو, جس کا کہ آپ کو تھیم سمجھ میں آ رہا ہو. جیسے فار ایگزامپل اکثر ہمیں ایبسٹریکٹ سمجھ نہیں آتے, مجھے تو وہ بالکل ہی سمجھ نہیں آتے, میں ان کو دیکھتی ہوں اور پھر میں کہتی ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, اینڈ دین آئی موو فارورڈ ٹورڈز another پینٹنگ جو کہ مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہو, جہاں پہ کوئی لینڈسکیپ ہے یا کوئی فیس ہے جس پہ کچھ فیلنگز آئی ہوئی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو اسی طرح سے آپ کا بزنس لیٹر جو ہے وہ اگر آپ کو صحیح ویو دے گا اور آپ کے تھنکنگ پروسیس کو ایکٹیویٹ کرے گا, تو وہی ایک اچھا بزنس لیٹر ہوگا اور وہی ایک پیس آف آرٹ ہوگا, ایک اچھی خوبصورت پینٹنگ ہوگی. When writing a business letter, the writer produces a one-sided conversation with the reader in the sense that she has to anticipate the reader's questions and provide answers to those questions. ٹھیک ہے, سو اگین آڈینس انالیسس بار بار ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا آڈینس کیا چاہتا ہے, وہ ہمارے لیٹر میں سارے اس کے کویسچنز آنسر ہو رہے ہیں کہ نہیں. سو وی آر تھنکنگ putting ourselves in the shoes of the audience. اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ خود ہی اپنے کرٹک بن جائیں اور آڈینس کی جو نیڈز ہیں ان کو بھی آپ ہی سوچیں, بیکاز سم ٹائمز یو آر آلسو یور اون آڈینس. آپ اپنا آڈینس خود سے ہیں, بیکاز آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ سیلز پرسن ہوتے ہیں لیکن آپ بھی تو کسی شاپ پہ جاتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں, تو آپ بھی تو کلائنٹ ہیں. سو یو پلینگ ٹو رولز ایٹ اے ٹائم. رول پلے, سوشل انوائرمنٹ تھیوری آپ کو یاد ہوگی کہ سوشلی ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہمیں بار بار اپنے رولز جو ہیں وہ چینج کرنے ہوتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ایک کمپلیٹ انڈیویجول بناتی ہیں. اور جب ہم انالیسس کرتے ہیں اپنے آڈینس کا, سو وی انڈرسٹینڈ واٹ دی آڈینسز نیڈس آر,
what kind of questions are they going to ask us. اگر ہم کوئی پروڈکٹ کی کا سیلز لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس میں جیسے ہم نے اٹینشن، انٹرسٹ، ڈیزائر اینڈ ایکشن کیا، اسی طرح سے ہم سوچیں گے کہ ہمارے کلائنٹ کو یہ بہت ایکسپینسو کریم ہے تو یہ ہمارا کلائنٹ تو نہیں لے گا. اس کے ساتھ اگر ہم کوئی اور اٹیچمنٹ لگا دیں یا ہم کہیں کہ یہ انٹروڈکٹری پرائس ہے اور لیٹس تھوڑی سی کم کر کے اس کو انٹروڈکٹری پرائس بنا دیں، تو یہ بھی ایک ہماری اسٹریٹجی ہوگی آف سیلنگ آر پروڈکٹ. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد انٹیلیجنٹلی پرائسز کو بڑھا دیا جائے یا اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ لے آئیں، بیکاز آبویسلی کچھ مینوفیکچر کرنے میں آپ کا بھی تو بہت ساری چیزیں خرچ ہوتی ہیں، خرچہ آتا ہے، ایکسپینسز آتے ہیں. So you have to cater for them. So again you will see that what they have anticipated, ان کی anticipations کیا ہیں, what are their thoughts, what are their ideas, and you are going to calculate how they are doing their what kind of questions they are asking you. تو انہی کے بارے میں سوچ کے، اپنے آڈینس کے بارے میں سوچ کے آپ یہ چیز ڈیفینیٹلی کیٹر کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے کویسچنس آپ سے پوچھیں گے. اینڈ وین دے آسک کویسچنس آف کورس یو آر ایبل ٹو ریپلائی بیکاز یو ہیو آلریڈی تھاٹ آف دیم. تو ایک سیلس لیٹر جو ہوگا وہ ساری انفارمیشن دے رہا ہوگا، پرائس سے لے کے انگریڈینٹس یا کنٹینٹس آف دی پروڈکٹ تک، how it is going to affect your health or your skin or what are the benefits for it. کیونکہ آپ اپنی پرانی پروڈکٹ کو چھوڑ کے نئی پروڈکٹ کے اوپر کیوں آئیں گے؟ why are you going to be buying something which is absolutely new in the market? So all these questions need to be answered. It has to be a piece of art for you کہ آپ نے ایک آرٹسٹک پینٹنگ جو ہے وہ بنائی ہے جو سب کو اپیل کرے گی. اس میں کچھ ایبسٹریکشن آ جائے گی تو وہ کنفیوز کرے گی لوگوں کو، جیسے ایک ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتا ہے. ویری تھرو پیپل کین جج ان ایبسٹریکٹ آرٹ. کامن جو لوگ ہیں وہ ایبسٹریکٹ پینٹنگز کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح سے ایبسٹریکٹ لیٹر یا ویگ لیٹر یا کنفیوزنگ لیٹر کو آپ آڈینس جو ہے وہ اچھی طرح سے نہیں لیں گے. اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی کنفیوزڈ، دے آر گوئنگ ٹو آسک کویسچنز اینڈ دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو ریممبر کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کیا ہے اور اس میں سارے کویسچنز آنسرڈ ہیں کہ نہیں. واٹ از اے بزنس لیٹر؟ A business letter is a letter written in formal language. Language اس کی formal ہوتی ہے because of course it is not a letter you're writing to your friend or to your colleagues or to your parents or to your other relatives. تو relatives کے letters جو ہیں وہ obviously care emotions سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن business letter جو ہے وہ آپ کو emotions اور feelings سائٹ پہ رکھ کے بزنس کے لیے آپ نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو آپ یو ول ٹیک دیٹ فارورڈ. سو اٹ یوزز اے فارمل لینگویج، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، ویری کرسپ، ویری نارمل لینگویج وداؤٹ اینی فیلنگس اور ایموشنس. اینڈ دین اٹ کمز دیٹ یوزلی یوزڈ وین رائٹنگ فرام ون بزنس آرگنائزیشن ٹو another. اب یہ یوز ہوتی ہے بزنس آرگنائزیشنس میں. آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ میموز جو ہیں دے آر ریٹن ود ان دی ڈپارٹمنٹ ٹو ہیو اے کورسپونڈنس ود دا پیپل ہو آر ورکنگ ود ان ون ڈپارٹمنٹ. دین کمز دی آفس نوٹس وچ آر یوزڈ وین پیپل آر کورسپونڈنگ ود ان ٹو ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے، سو دو ڈپارٹمنٹس میں جب لوگ کورسپونڈ کریں گے ایک ہی آرگنائزیشن میں تو وہ آفس نوٹ ہو جائے گا. ٹھیک، اس کے بعد آپ کے بزنس لیٹرز آتے ہیں وچ آر یوزڈ ان فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. اب آف کورس آپ کو یہ نہیں پتہ کہ دوسری آرگنائزیشن کا پرہیپس کلچر کیا ہے یا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کا نیچر کیا ہے. آر دے فرینڈلی
اور آر دے ویری ویری میکینیکل، بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، اور آپ کو ان سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو سیف یہی ہے کہ آپ ایک فارمل لینگویج والا فرینڈلی لیٹر لکھیں. یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ کرٹ اور بہت ہی زیادہ وہ پریسائز اور اس میں ٹون جو ہے وہ روڈ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں. لینگویج فارمل اینڈ گڈ ول اس کے اندر آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئے کہ ہوپ ٹو کورسپونڈ ود یو ان فیوچر، یا لوکنگ فارورڈ ٹو کورسپونڈنگ. اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے سینٹینسز جو ہیں وہ ایک فارمل لیٹر کو تھوڑا سا میلو ڈاؤن کر دیں گے. سو یہ بھی ضروری ہے کہ ایک لیٹر میں لینگویج فارمل رکھی جائے یٹ تھوڑی سی فرینڈلی رکھی جائے. A fraction of friendliness should be there, but yes, emotions نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ پرسنل لیٹرز میں ہو سکتے ہیں. تو وہ پرسنل لیٹرز are absolutely a different cup of tea. So usually they are used from one business organization to another business organization, or for correspondence between such organizations and their customers, clients and other external parties. دوسری external parties کے ساتھ ان کی کورسپونڈنس چلتی ہے، اور یہ بزنس لیٹرز جو ہیں وہ کلائنٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں، کسٹمرز کے لیے بھی ہوتے ہیں، ٹو آرگنائزیشنز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایکسٹرنل بزنس پارٹیز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. سو اف یو رائٹنگ لیٹر ٹو یور کلائنٹ آلسو، وہ بھی ایک بزنس لیٹر ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ صرف آرگنائزیشن کے ود ان یا آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن ہی آپ کورسپونڈ کریں، آپ انڈیویجولس کو بھی کورسپونڈ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے بینکس جو ہیں وہ آپ کو پرسنلی کچھ آفر کر دیتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر، اور وہ آپ کو کوئی سبسیڈائزڈ پرائس پہ کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں. یوزلی آپ کے کریڈٹ کارڈز کے ساتھ جو آپ کا بل ہے اس کے ساتھ آپ کو آفرز آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے بزنس لیٹر ہی ہے. بزنس بروشر کہہ لیں، یا اس کو آپ مارکیٹنگ فار پروڈکٹس کہہ لیجئے کہ آپ کے اگر آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ اتنے پوائنٹس ہو گئے ہیں تو یہ پروڈکٹ آپ لے سکتے ہیں. سو اس میں آپ کے ڈفرینٹ گیجٹس ہیں، ٹیلی ویژنس ہیں، ریفریجریٹرز ہیں، آئرنز ہیں، اور بلینڈرز، مکسرز، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ آپ کے پوائنٹس جب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو چیز مل جاتی ہے. سو دیز آر ویز آف ٹاکنگ ٹو کلائنٹس، دیز آر ویز. یا پھر آپ کا بینک آپ کو لیٹر بھیجتا ہے کہ جی وی آر آفرنگ دیز سروسز، سو اف یو آر ولنگ ٹو اویل دیم کائنڈلی کانٹیکٹ اس ان دیز نمبرز آن دیز لائنز، یا ای میل اس، اور اس طرح سے وہ اپنا ایڈریس یا فون نمبر آپ کو دیتے ہیں. سو بزنس لیٹرز کی ویرائٹیز ہیں. یہ آپ کی کورسپونڈنس ہے. پلیز ٹیک کیئر دیٹ یور لینگویج از فارمل یٹ اٹ از ویری ویری courteous اینڈ فرینڈلی آلسو. اینڈ دین ٹیک کیئر دیٹ آڈینس واٹ آر دے تھنکنگ، وہ کیا سوچ رہے ہیں. انالیسس کیجئے، ان کے سوالوں کے خود ہی جواب دیجئے، بیکاز یو آر آلسو سم ٹائمز اے بزنس پرسن، اے کلائنٹ. تو آپ کو ذہن میں جو سوال آتے ہیں وہی آپ کے کلائنٹس کے ذہن میں سوال آ سکتے ہیں. سو اٹس اے ٹو-وے پروسیس اینڈ اٹ کنٹینیوز، اینڈ اٹ از سم ٹائمز اٹ شوز پازیٹیو ریزلٹس اینڈ سم ٹائمز اٹ شوز نیگیٹیو ریزلٹس آلسو. نیگیٹیو ریزلٹ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ کا لیٹر جو ہے اس نے سارے کویسچنز کلائنٹ کے آنسر ہی نہیں کیے. جیسے فار ایگزامپل وی آر گیونگ یو subsidized products on these conditions. تو وہ کنڈیشنز کمپلیٹلی کلیئرلی نہ ریٹن ہوں کہ آپ کے 1000 پوائنٹس اگر کریڈٹ کارڈ پہ ہو گئے تو یہ آپ کے سبسڈیز دی جا رہی ہیں. اب اگر 1000 پوائنٹس کا ذکر نہیں آتا تو کلائنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایم آئی ایلیجیبل اور ناٹ، whether I will be buying this product or not. تو یہ questions which are answered accordingly اور full information، complete information دینا بہت بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے کنفیوژنس نہیں رہتی
اور اگر آپ کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دیں گے تو آف کورس دیر آر گوئنگ ٹو بی کنفیوژنس، دیر آر گوئنگ ٹو بی پرابلمس، اور آپ کا بزنس لیٹر جو ہے وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہوگا. سو دا سکسیس آف یور بزنس لیٹر absolutely and very clearly depends on how you are relating it. آپ اپنے کلائنٹ کو پورا سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ نہیں، اور میکسیمم سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کیجیے. آف کورس دیر ول بی ٹائمز جب آپ کوئی چیز آپ کے ذہن سے نکل جائے گی یا آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی، تو وہ اٹ از ٹیکن فار بیکاز یو آر اے ہیومن بینگ، اور آپ ایک ٹائم پہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ یور تھنکنگ از سم ویئر ایلس. سو دیر کین بی ویریشنز، دیر کین بی ڈفرینسز، بٹ پلیز ریممبر دیٹ میکسیمم کویسچنس آر ٹو بی آنسرڈ، میکسیمم queries are to be answered when you are writing a formal business letter. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، اور ٹون بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹائپس آف بزنس لیٹرز. لیٹر آف ٹرانسمیٹل لیٹر ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پچھلے لیکچرز میں بھی ہم ٹائپس آف لیٹرز دیکھتے آئے ہیں. ایکنالجمنٹ لیٹر ہے، کریڈٹ ریفیوزل لیٹر ہے، اور اس طرح کے لونز ریفیوزل لیٹرز ہیں، تو وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک لیٹر آف ٹرانسمیٹل ہوتا ہے. آئی ہوپ یو ریممبر کہ ٹرانسمیٹل میمو بھی ہم نے پڑھا تھا. اور ٹرانسمیٹل میمو اس کو کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز it is transmitting more information as well, another information also. So letter of transmittal would be some kind of another document will be attached with it. اس کے ساتھ attach ہوگا تو وہ آپ کا letter of transmittal بن جائے گا. اب یہ کس طرح سے ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ جیسے for example you've written a letter of a product، اور اس کو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے، you've given all the information about it, and then you are attaching a brochure with it. اس کے ساتھ آپ ایک بروشر اٹیچ کر دیتے ہیں، تو وہ اٹیچمنٹ جو ہے اس کو لیٹر آف ٹرانسمیٹل بنا دے گی. اینڈ بی ویری ویری کیئرفل کہ اینڈ آف دا لیٹر پہ آپ نے لکھا ہوا ہو انکلوزڈ یا انکلوجر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لیٹر آف ٹرانسمیٹل مل جائے اور ڈیو ٹو سم ریزن باقی کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے یا مس پلیس ہو جاتی ہے، یا اگر آپ نے اس کو صحیح طرح اسٹیپل نہیں کیا ہوا تو وہ لوز ہو جائے گی اور شیٹس اس میں سے نکل جائیں گی، تو اٹ ول کریٹ اے لاٹ آف پرابلم اینڈ ٹربل. وہ لیٹر آف ٹرانسمیٹل جو آپ کا ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اور ڈاکیومنٹس اٹیچڈ ہیں، اور اس کے اینڈ پہ انکلوزڈ یا انکلوجر کا ورڈ ضرور لکھیے گا. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جیسے ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ آپ نے جاب اپلیکیشن لکھی ہے اینڈ دین یو ہیو اٹیچ دا سی وی ود اٹ. سو وہ جاب اپلیکیشن جو ہے وہ اپلیکیشن لیٹر آف ٹرانسمیٹل بن جاتی ہے، بیکاز اٹ انٹروڈیوسز یو. On the subject line it tells applying for the job of a marketing executive. So وہ clear ہو گیا کہ marketing کے section میں یہ application جائے گی، اور اس letter کے نیچے and you're explaining then کہ my qualification is this and my experience is this much and I would be happy to work with this organization because I want to grow more and I want to go forward in my job. اور اس طرح کی 2-3 positive چیزیں آپ کہیں گے. And I'm looking for more trainings or more exciting work to do with a multinational organization. So یہ چیزیں آپ تھوڑا سا آرگنائزیشن کو بوسٹ کرنے کے لیے، اس کو پازیٹیو رسپانس دینے کے لیے کریں گے. تو وہ لیٹر آف ٹرانسمیٹل جو ہے اس کے ساتھ انکلوز ہوگی آپ کی سی وی، کریکولم وٹائے، ٹھیک ہے؟ سو یور سی وی از انکلوزڈ ود اٹ، اور نیچے آپ نے لیٹر آف ٹرانسمیٹل کے نیچے آپ نے لکھا ہوا ہے انکلوزڈ کولن، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے سی وی اٹیچڈ، ٹھیک ہے؟ یا اٹیچمنٹ لکھ دیجئے، یا انکلوز لکھ دیں، یا انکلوجر لکھ دیں، سبھی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے؟ سو لیٹر آف ٹرانسمیٹل وڈ بی دیٹ سارٹ، اور اسی طرح سے وہ
آپ کو ٹرانسمٹ کرے گا انفارمیشن اور یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ ایک اور ڈاکیومنٹ اٹیچڈ ہے. جیسے آپ کی ٹرانسمیٹل میمو میں تھا کہ اسٹیٹسٹکس آف ایبسنٹیزم یا شاید اس طرح کی کوئی چیز مانگی ہوئی تھی, تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھا لسٹ, ساری کی ساری لسٹ اٹیچڈ ہوئی ہوئی تھی. تو آپ اف یو لک بیک تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اٹیچمنٹ جن لیٹرز کے ساتھ ہوتی ہے ان کو ٹرانسمیٹل کہتے ہیں, بیکاز دے ٹرانسمٹ فردر انفارمیشن. آئی ہوپ اٹ از کلیئر ٹو یو. پھر آپ کا آ جاتا ہے لیٹر آف تھینکنگ. لیٹر آف تھینکنگ آف کورس دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ کسی نے آپ کو کنسیڈر کیا ہے, آپ کو سیمینار یا پریزنٹیشن کے لیے بلایا ہے, آپ کو ایون آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے, اور آپ نے یو ہیو آلریڈی ٹیکن اپ اے جاب اینڈ یو ول not be able to be present at that interview, تو آپ لیٹر آف تھینکس ان کو لکھ دیتے ہیں کہ I have applied in this organization. It has been a pleasure to see the environment and I was very happy and excited about it. But I have been offered another job, so I'm joining that place and it is very کچھ ریزن دے دیجئے کہ close to my house ہے یا کچھ ایسی بات ہے. And I would like to further correspond with you in future. So keep doors open, keep things, don't close them for yourself and for the organization. تو یہ لیٹر آف تھینکس جو جائے گا وہ ایک بڑا پازیٹیو قسم کا ایک رسپانس دے گا, اور اس کے اندر بہت زیادہ پازیٹیوٹی آ جائے گی. اینڈ پیپل وڈ تھنک دیٹ یس ہاؤ polite and how considerate this person is, کہ بجائے اس کے کہ آپ انٹرویو والے دن اس شخص کا انتظار کرتے اور بیٹھے رہتے اور یہ سوچتے کہ look how responsible he is. دیکھیں رسپانسبلٹی, کریڈیبلٹی ایک شخص کی لوز ہو رہی ہے. اس کی جگہ اس نے کیا کیا کہ اس نے لیٹر آف تھینکس آپ کو لکھ دیا کہ I'm sorry, I will not be able to attend this interview date because میری پہلے ہی میری جوائننگ کہیں ہو گئی ہے, یا وٹ ایور ریزنس جو بھی چیزیں ہیں. تو اس سے ایک گڈ ول اسٹیبلش ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہو جائے گا, اور آپ کے لیے اس آرگنائزیشن کے ڈورز اوپن ہی رہیں گے, کلوز نہیں ہوں گے, بیکاز آپ نے اپنے آپ کو پروف کر دیا ہے that you are a responsible business communicator. responsible شخص ہیں آپ, اور آپ اپنے جابس کو ویلیو کرتے ہیں اور آرگنائزیشنس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. So thanking when you're getting another job یا کوئی اور سی چیز, یا thanking them if you're accepting a seminar کہ I will be there and hope to see you, اس طرح کی چیزیں. اور اگر آپ اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں سیمینار یا پریزنٹیشن تو اس کے لیے ریگریٹ لکھیں کہ وہ بھی تھینک یو لیٹر ہوگا کہ یو کنسیڈرڈ می اینڈ آئی ایم ویری obliged and I'm thrilled that I have been such a valuable person for you. تو یہ سب چیزیں چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو بہت آگے تک بڑا دور تک ان کی وہ ہوتی ہے افیکٹس, بڑی دیر تک ایک چیز کا افیکٹ رہتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس ایک بتاؤں کہ آئی اپلائیڈ ان این آرگنائزیشن اینڈ آئی واز ناٹ گیون دا جاب اوور دیر. وہاں پہ مجھے جاب نہیں ملی ایز اے ٹیچر, تو انہوں نے مجھے لیٹر آف تھینکس اس آرگنائزیشن نے لکھا کہ وی آر ویری تھینکفل دیٹ یو اپلائیڈ ٹو آور آرگنائزیشن اینڈ بٹ سنس وی ڈونٹ ہیو دیز ویکنسیز وی آر کیپنگ یور CV very very much in the working file, and as soon as we have any vacancy or any place where which is suitable for you, then we are going to call you for an interview
اینڈ ہوپ دیٹ دا فیوچر از ویری برائٹ فار یو. اور اس طرح سے یو آر اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن اینڈ وی لوکنگ ایٹ یور سی وی وی فیل دیٹ یو ہیو اے گڈ ایکسپیرئنس. اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہہ کے مجھے بالکل ریفیوز نہیں کیا. مجھے کوئی اس میں بیڈ فیلنگس نہیں آئیں. ان فیکٹ آئی اسٹل ریسپیکٹ دیٹ آرگنائزیشن. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کوٹ بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے جاب نہیں دی لیکن انہوں نے میری بیڈ ول ارن نہیں کی, انہوں نے میری گڈ ول ہی ارن کی. اور دے روٹ می اے تھینک یو لیٹر جو کہ میرے پاس ہے, بڑا ویلیوبل ہے. اور آرگنائزیشن کی ویلیو ابھی بھی میرے ذہن میں اتنی ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کورسپونڈنس جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر کریٹ کرتی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ایٹماسفیئر اچھا رکھنا بہت ضروری ہے بیکاز دیکھیں ہم ہیومن بینگس ہیں اینڈ وی ہیو آر سائیکولوجیکل ایموشنل پرابلمس اینڈ ٹرموائلس. کبھی ہم اوور ورکڈ ہوتے ہیں, کبھی ہمیں بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے, کبھی ہم ایموشنلی تھوڑے سے ڈرینڈ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اپسیٹ ہوتے ہیں. اور اس میں اگر ہمیں ایک ورکنگ ایٹماسفیئر اچھا نہیں ملتا تو ہماری ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو ہائپر ٹینشنز ہوتی ہیں, لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں, ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں. ایون اب تو یہ چیز بھی اسٹڈی میں ہے کہ ڈائبٹک جو ہے, آپ انگزائٹی سے ڈائبٹک ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ سب چیزیں ہیں وچ آر ہارمفل فار یور ہیلتھ. تو ایک ایٹماسفیئر کو اچھا رکھنا جو ہے, پولائٹ رکھنا, نو میٹر واٹ از ہیپننگ, آپ اس کو کوشش کریں, میکسیمم حد تک آپ کوشش کریں کہ آپ کے لیے ایٹماسفیئر سوٹیبل ہو اور اس میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بیکاز نیگیٹو تھنگس وڈ بی آؤٹ سائڈ, وڈ بی ویری ویری آبویس, بٹ پازیٹیو تھنگس وڈ بی ہڈن سم ویئر اینڈ یو ہیو ٹو ڈگ دیم آؤٹ. ان کو آپ نے نکالنا ہوگا. تو اسی طرح سے آپ اپنے ایٹماسفیئر کو ایک اچھا بنائیں گے, پازیٹیو بنائیں گے, اور اس کے لیے آپ بہت زیادہ آبویسلی محنت کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے then realize that the job is not suitable for you. یہ بھی ایک بات ہے. The other side of the coin is this way کہ شاید جاب ہی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو in a bigger picture دیکھنی پڑتی ہیں اور ان کا بہت خیال کریں, اس کا بہت دھیان کریں. دین لیٹر آف کمپلینٹ, آف کورس لیٹر آف کمپلینٹس آتے ہیں. آرگنائزیشنز نے کوئی پروڈکٹس لی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہیں, دے رائٹ این آفیشیل لیٹر ٹو دیم کہ ہم نے آپ سے یہ چیز خریدی تھی, دس از دا ٹربل اٹ از گیونگ, ہاؤ سون کین تھنگس بی ارینجڈ ٹو مینڈ اٹ, اور اس کو جو ہمیں ٹربل ہے وہ اس کو ایراڈیکیٹ کرنا ہے اور کتنی جلدی یہ کام ہو سکتا ہے. سو اس طرح سے لیٹرز آف کمپلینٹس آتے ہیں اینڈ دین یو ریپلائی بیک کہ وی ول بی ایبل ٹو ڈو دس ورک ان دس مچ آف ٹائم. یا وہ آؤٹ آف وارنٹی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وی ول گیو یو دا سروس بٹ دیر آر گوئنگ ٹو بی سرٹن چارجز فار اٹ, کوئی چارجز اس کے اندر ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں کہنی آپ کو ضروری ہیں. رسپانس ٹو دا لیٹر آف کمپلینٹ, وہی ہم ذکر کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ رسپانس آپ کس طرح کریں گے. ایک پازیٹیو رسپانس ہوگا, اور اگر ایک وارنٹی کے ایکسپائر ہو گئی ہے تو وہ رسپانس پھر ڈفرینٹ ہوگا. وہ پھر بیڈ نیوز لیٹر ہو جاتا ہے کہ آرگنائزیشن ول سے that since the warranty is not it is out of warranty, we will not be able to give you free services, then the services will be charged, اور منیمل چارج کریں گے. یا پازیٹیو اس کو رکھیے, اس کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں because you do not want to lose your clients. اب ایک آرگنائزیشن سے آپ نے 20 ڈسپینسرز خریدے ہیں, اسی آرگنائزیشن سے پرابیبلی آپ 20 اور لے لیں گے بیکاز ان کے ساتھ آپ کا رسپانس اچھا ہے, کورسپونڈنس اچھی ہے. آپ 2-3 شاپس پہ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر آپ ایک شاپ پہ ریگولرلی جانا شروع کر دیتے ہیں. وائی از دیٹ؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اس شاپ پہ کمفرٹ لیول آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ اسی شاپ سے اپنی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں, اپنی گڈس خریدنا چاہتے ہیں.
تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہی ہیں. وی آر پریکٹسنگ دیم ایز ویل. آپ خود سوچیں گے, خود آپ دیکھیے کہ کسی وقت آپ ایک شاپ سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور اس شاپ کیپر سے آپ کی فرینڈ شپ بھی ہو جاتی ہے, بات چیت بھی آپ کرنے لگتے ہیں اور وہ بھی آپ کا حال پوچھنے لگتا ہے اور ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے. اب ایک شاپ پہ آپ جائیں اور وہ جو آپ کا جو سرو کر رہا ہے آپ کو وہی بڑا روڈ ہو اور وہ کہے کہ آپ کو گائیڈ بھی نہ کرے, آپ آرام سے وہ بیٹھا ہوا ہو, آپ چیزوں میں کنفیوز ہو رہے ہوں, پریشان ہو رہے ہوں, تو اس شاپ پہ آپ دوبارہ جانا پسند نہیں کریں گے. So same is the case with the organizations. If two organizations are working well, تو ان کی بہت لانگ ریلیشنشپ ہو جاتی ہے. اینڈ سیم وے if these two organizations are not working well, تو ان کی ریلیشنشپ اسٹرینڈ ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. So there are stages for all these things which are happening around us. پھر لیٹر آف ریکویسٹ ہوتا ہے. آپ کا لیٹر آف ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ڈیمانڈ کی اینڈ یو ریکویسٹنگ. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے لیٹرز دیکھے تھے جس میں سیمپل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ دے ور ریکویسٹنگ فار اسکینرز, لیکن اسکینر کا ورڈ ہی انہوں نے یوز نہیں کیا اور وہ اپنی ڈیمانڈز ڈالتے رہے, کہتے رہے کہ موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگا اور سبسڈائزڈ ریٹ کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے, کتنی چاہیے, کون سی پروڈکٹ ہے, یہ سب کچھ انہوں نے نہیں پوچھا تھا. تو لیٹر آف ریکویسٹ ہیز ٹو بی ریٹن ان اے ویری ویری کرٹیکل مینر. آپ کے کویسچنس جو ہیں وہ سارے آنسر ہوں. اس کے بعد جو ہم نے سیمپل دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہ لیٹر لکھا, اس کے اندر اسکینر کا ورڈ یوز ہوا, کون سا ماڈل تھا وہ یوز ہوا, کیا کیا انفارمیشن آپ کو چاہیے. 60 پرابیبلی ان کو چاہیے تھے, تو 60 ڈیجٹس میں بھی لکھا ہوا تھا اور ورڈنگس میں بھی لکھا ہوا تھا, سو دیٹ دیر آر نو کنفیوژنس, اور وہ بڑا کلیئر لیٹر بن گیا تھا. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ چیزیں ساری آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح کے ڈفرینٹ لیٹرز ہوتے ہیں, سو دیٹ یو آر ویری کلیئر اباؤٹ تھنگس. اور جب بھی آپ لکھنے بیٹھیں تو یہ جو پوائنٹس ہیں, یہ جو آپ کے لیکچرز ہیں, یہ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اینڈ دین رسپانس ٹو اے لیٹر آف ریکویسٹ, جیسا ریکویسٹ لیٹر ہوگا اسی طرح کا رسپانس آئے گا. اور جیسے فار ایگزامپل لیٹر آف ریکویسٹ میں آپ کو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ جی یہ چیزیں ہیں, ان کو یہ انفارمیشن ہم نے مانگی ہے آپ سے, تو وہی رسپانس آئے گا کہ اوکے وی آر گیونگ یو دیز انفارمیشنز, مے بی اٹ ول بی اے لیٹر آف ٹرانسمیٹل بیکاز اے بروشر ول بی اٹیچڈ ود اٹ. یہ چیک کر لیں, فرنیچر ہمارے پاس اس طرح کا ہے, آفس فرنیچر اگر آپ نے لینا ہے تو اس کی ٹائپس ہیں, چیئرز ڈفرینٹلی بنی ہوئی ہیں یا ڈیسک ڈفرینٹلی بنے ہوئے ہیں, اور کیبنس کی پارٹیشنز ڈفرینٹلی ہوئی ہوئی ہے. سو واٹ آر دا تھنگس وچ یو آر لوکنگ فار, یا کس طرح کی کمفرٹیبل چیئر آپ کو چاہیے, تو ان کے ڈفرینٹ ڈیزائنس, ان کے ڈفرینٹ ماڈلس وہ دیے ہوئے ہوں گے, اینڈ یو کین ایزیلی گو اینڈ پرچیز دیم اینڈ بائی دیم. تو یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ کورسپونڈنس چلتی رہتی ہے آپس میں, اور آپ رسپانس کرتے ہیں. If the letter of request is good, asking all the questions, then of course you are replying all the questions. اب اگر ایک لیٹر ہے جس میں کہ یہ پوچھا ہی نہیں گیا ہے کہ آپ کو آپ کا کس طرح کا گیجٹ کون سا والا آپ کو چاہیے, اس کا ماڈل نمبر نہیں لکھا ہوا, یا اسکینر ہے یا پرنٹر ہے, کیا چیز ہے, تو رسپانس کیا آئے گا, لیٹر آف رسپانس ریکویسٹ کا رسپانس ہوگا, we want to know the details what you are actually looking for, and please give us the name of the product and the model number. تو اسی طرح سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بار بار وہ سرکولیٹ ہوتا رہے گا اور کنفیوژنس ڈیولپ ہوتی رہیں گی کہ یہ اس طرح سے تھا تو یہ ایسے ہوا, اور اینڈ all these things will be there right in front of you. تو ان کو کیئر کرنے کے لیے, ان کو کیٹر کرنے کے لیے آسک آل دا کویسچنس,
think be sure that you have asked maximum questions. چلیں سارے questions آپ نے نہیں پوچھے, لیکن جو بھی relevant آپ کو لگ رہے ہیں وہ آپ ضرور پوچھ لیں, اور پھر آپ کا reply of the request letter would be good enough. تو وہ ایک اچھا response آ جائے گا. So here we talked about letter of transmittal جس کے ساتھ attachment ہے, thank you letter ہے کہ آپ کو اگر جاب کوئی مل گئی ہے یا آپ نے کہیں اور جانا ہے, وہ سیمینار اٹینڈ نہیں کر سکتے, تو آپ گڈ ول مینٹین کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ کورسپونڈنس بند نہیں کریں گے, ختم نہیں کریں گے. دیٹ وڈ بی ویری روڈ ناٹ ٹو ریپلائی ٹو اے لیٹر آف ریکویسٹ یا لیٹر آف انٹرسٹ یا لیٹر آسکنگ یو ٹو جوائن فار اے سیمینار یا پریزنٹیشن. تو وہ آپ کے ایک آنر کی بات ہوتی ہے, تو اس آنر کو آنر کیجیے اور سمجھیے کہ آپ کو اتنی ویلیو دی گئی ہے, تو اس ویلیو کی رسپیکٹ بھی کریں اور اس کو دوسرے لوگوں کی کو ویلیو کرنے کے لیے یوز بھی کریں. ایک آرگنائزیشن جب آپ کے لیے اتنا کیئر کر رہی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی اتنی ہی کیئر کریں. پھر لیٹر آف کمپلینٹ ہے, اس کے ڈفرینٹ جواب ہو سکتے ہیں. اگر ود ان وارنٹی ہے تو یو ول بی ہیپی ٹو فیسیلیٹیٹ دی کسٹمرز, دی آرگنائزیشنز, دی کلائنٹس. اور اگر آؤٹ سائڈ ہے وارنٹی تو پھر وہ آپ کا وے ہوگا آف ریپلائنگ کہ کمپنی پالیسی کیا کہتی ہے. شاید وہ آپ کو سروسز بھی نہ دیں, تو وہ اس کو کہنے کا ایک طریقہ, ایک وے آف ٹاکنگ اینڈ وے آف ڈیلیوری جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. پھر لیٹر آف ریکویسٹ ہے کہ آپ لیٹر آف ریکویسٹ کس طرح سے آپ وہ کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اور فار سرٹن گیجٹ, فار اے سرٹن ماڈل آف تھنگس, تو وہ اس کے لیے آپ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے یو گیو اٹ آؤٹ, اینڈ دی آنسرنگ لیٹر آف ریکویسٹ کمز وچ سیٹسفائڈ یو, اور اس کے ساتھ آپ کو انفارمیشن, میکسیمم انفارمیشن مل جاتی ہے. سو یہ ٹائپس آف لیٹرز ہیں, اور پچھلی سلائیڈز کو بھی ان کے ساتھ ضرور دیکھیے گا, اور یو ول نو کہ کتنے سارے لیٹرز جو ہیں وہ ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. اینڈ وی آر کنٹینیوئنگ ود دی آئیڈیا ہاؤ ٹو مینٹین دا پراپر ٹون, ہاؤ ٹو مینٹین دا courteous ٹون. Then we come to functions of the business letter. ان کے functions ہوتے ہیں. Of course they are asking for a certain response, certain feedback. So imagine you remember the electronic theory, ٹھیک ہے, encoder, medium, decoder, message, response, feedback, ٹھیک ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے functions کیا ہیں. It provides a record of the activity for someone's file. ٹھیک ہے, تو کسی کی فائل میں یہ ڈاکیومنٹ چلا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے بیکاز اٹ از مینٹیننگ ریکارڈ کہ اب پھر یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, سیکنڈ سیکوینس, تھرڈ سیکوینس, فورتھ سیکوینس, سیکوینس میں چیزیں چلتی ہیں اور وہ فائل مینٹین ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ریٹن ہارڈ کاپی پروف ہے. اور کوئی آرگنائزیشن اگر آپ کو وہ کرتی ہے, آپ کو کورٹ لے جاتی ہے یا آپ کو کسی میٹر کے اوپر سو کر دیتی ہے اور کوئی آپ کے اوپر کیس بن جاتا ہے, تو آپ کے پاس ساری ایکٹیویٹی کی فائل موجود ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یس دس لیٹر واز ڈسپیچڈ آن دس ڈیٹ آن دس ٹائم, اور یہ سارا کچھ ہوا. تو وہ آپ کو ایک ریکارڈ مینٹیننس ضروری ہے, سو دیٹ یو آر ناٹ کاٹ سم ویئر اور دی ادر, اور آپ کے پاس جو ہے وہ فائل پوری کی پوری مینٹینڈ ہے. اور یہی چیزیں آپ دیکھیں کہ ای میلز میں بھی بڑی اچھی ریکارڈ مینٹیننس ہو جاتی ہے. ای میل پہ تو ایون ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ کس وقت کون سی ای میل جنریٹ کی گئی, ٹائم, ڈیٹ, سبجیکٹ, کیا کورسپونڈنس ہوئی. ای میل کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اور وہ چیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی, اسی کو فائل کر لیجئے. تو اسی طرح سے ہوتا ہے, یوزلی ہم لوگ بھی اپنے آفیسز میں ای میلز کو پرنٹ لے لیتے ہیں, اور وہی جو پرنٹ ہے وہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے, بیکاز اس میں ٹو ہوم اٹ از سینڈ, فرام ہوم اٹ از سینڈ, سی سی کس کو کیا ہے, بی سی سی کس کو کیا ہے, ٹائم کیا تھا اس وقت, اور ڈیٹ کیا تھی, اور کورسپونڈنس کیا تھی, اور لمبے سے لمبی ای میلز جو ہیں وہ آپ آرام سے پرنٹ کر کے
تو ان کو آپ فائل کر سکتے ہیں. اینڈ وین یو ڈو دیٹ یو آر ایبسلیوٹلی سیف ان دا بزنس انوائرمنٹ. پھر آپ کی سیفٹی انشور ہو جاتی ہے. ٹھیک. سو فائلنگ بزنس لیٹرس کو فائل کرنا از اے ویری گڈ آئیڈیا, اور ان کو سیکوینس میں لگانا اور اس کے ساتھ ایک چیک لسٹ لگا دیں کہ یہ لیٹر اس دن اس ٹائم پہ آیا تھا, ریسیو ہوا تھا. سو وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. Secondly, it allows the writer to provide more context or explanation than is usually possible on a form. ٹھیک ہے. کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ فارمز جنریٹ کرتی ہیں اور اس میں نیم, ایڈریس, ٹیلیفون نمبر, انسیڈنٹ, پیپل انوالوڈ, ڈیمیج ڈن, اس طرح کی باتیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں. تو وہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے ایک لیٹر سے, بیکاز لیٹر از بیسیکلی پرووائڈنگ این ایکسپلینیشن ٹو ایوری تھنگ. لیٹر میں اتنی روم ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایکسپلینیشن دے سکے. فارم میں اتنا روم نہیں ہوگا, اس پہ ایک لائن آگے لگی ہوئی ہوگی یا میکسیمم 2 لائنس ہوں گی, بیکاز اٹ از اے فارم, سو اٹ ہیز ٹو بی کمپیکٹ. بڑا کمپیکٹ اس کو ہونا پڑتا ہے. سو پروبیبلی فارم میں اتنی انفارمیشن نہ ہو جو کہ ریکوائرڈ ہے, انسٹیڈ آف اے بزنس لیٹر جس میں کہ ایکسپلینیشن آرام سے دی جا سکتی ہے. یہ 2 پیج کا بزنس لیٹر بھی ہو سکتا ہے. ایکسپلیننگ تھنگس, گیونگ آئیڈیاز, ٹیکنگ سجیشنس, یہ سب چیزیں اس پہ ہو سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے کار ایکسیڈنٹ انسیڈنٹس جو ہیں وہ جب آپ جاتے ہیں انشورنس کمپنی میں اپنی گاڑی کو ریفنڈ کرانے کے لیے ڈیمیجز, تو وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں. اب اس فارم میں پاسبلٹی ہے کہ اتنی ڈیٹیلز کی جگہ نہ ہو, تو وہ کیسے فل ہوگا؟ بڑا چھوٹا چھوٹا آپ کو لکھنا پڑے گا, بڑا اسکریبل کرنا پڑے گا, اور وہ بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے فار ریڈنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو اگر اسی کے ساتھ آپ ایک لیٹر بھی بھیج دیں ایکسپلیننگ دا کمپلیٹ انسیڈنٹ, تو وہ اس کے لیے سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. سو دیر آر ویز ٹو ڈو تھنگس, دیر آر ویز ٹو ٹیک آؤٹ نیو ڈائمینشنس ان دیم, کہ آپ نے فارم تو چلیں فل کر دیا فارمیلٹی میں, لیکن آپ نے پورا انسیڈنٹ کی گاڑی کہاں لگی, کیا ہوا, کیا ٹائم تھا, وہ سارا کچھ آپ اپنے لیٹر میں بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. اینڈ وین یو گیو دیٹ لیٹر آؤٹ اٹ ول گیو اے لاٹ آف انفارمیشن. وہ کافی انفارمیشن آپ کو دے دے گا. تو تھنگز آر گوئنگ ٹو بی کلیئر. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ فارم فل کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو بلایا جاتا ہے کہ جی کیا ہوا تھا. سو اگین پیپل آر آسکنگ یو کویسچنز بیکاز دے آر ناٹ کلیئر, کیونکہ فارم ہی کلیئر نہیں ہے. تو اس میں کانٹیکسٹ میں آپ کو بزنس لیٹر ایزی ہوں گے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا لیٹر از اٹیچڈ, کائنڈلی ریڈ اٹ اینڈ دین یو ول نو دا کمپلیٹ سچویشن. ٹھیک ہے. دین تھرڈلی اٹ ہیلپس دی آڈینس اور دا ریڈر ٹو ریممبر واٹ از ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کے لیٹر آف ڈیمانڈنگ سم کائنڈ آف الیکٹرانک یا فیسیلیٹیٹنگ گیجٹ, تو لیٹر آف ریکویسٹ ہے, آپ نے چیزیں مانگی ہیں, کتنی ہیں, کس کانٹیکسٹ میں آپ کو چاہیے, کب تک آپ کو ڈلیوری چاہیے. تو جو ریڈر ہے اس کے ذہن میں یہ سارے آنسرز موجود ہوں گے, اینڈ ہی ول بی آنسرنگ یور کویسچنس. سو اگین انڈرسٹینڈ کہ آڈینس کے لیے یاد رکھنا کتنا ضروری ہے کہ میں نے کن کن چیزوں کے جواب دینے ہیں. تو لیٹر آف ریکویسٹ اگر آپ کے پاس آئے گا یا لیٹر آف انکوائری آیا ہوا ہوگا, تو وہ انکوائری جو ہے وہ آپ پوری کر رہے ہوں گے کہ اوکے دے ڈیمانڈ آل دیز تھنگس, سو آئی ایم گوئنگ ٹو سپلائی دیم اور فیسیلیٹیٹ دیم ود دیز انفارمیشن. جیسے فار ایگزامپل آتا ہے آپ کے پاس اپلائنگ فار اے نیو جاب کے لیے آپ کی فارم اپلیکیشن ہے, تو اپلیکیشن میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ پرووائڈ یور کاپی آف یور آئی ڈی کارڈ, provide 2 pictures and supporting documents, یا آپ کے کوئی سرٹیفکیٹس ہیں تو ان کو ویریفائی کر کے ان کو اٹیچ کریں. یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آڈینس کے لیے ہیلپ فل ہو جاتی ہے. دین تھنگس آر کمپلیٹ, پھر چیزیں ایک فارم میں آ جاتی ہیں, اینڈ when the people are going to receive your applications, تو آپ کے سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہوں گے.
سو پرووائڈ کمپلیٹ ڈائریکشنس اینڈ دین ایکسپیکٹ کہ آپ کو ڈائریکشنز جو ہیں وہ فلفل ہو جائیں گی, تو کام بڑا اسموتھ ہو جاتا ہے. اور ادروائز ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پکچرز ڈیمانڈ کی ہیں تو وہ پاسپورٹ سائز پکچرز ہی موجود نہیں ہیں, یا آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں موجود, تو وہ فارم جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. اینڈ اینی تھنگ وچ از انکمپلیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہے, آپ ایجی ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کام ہی پورا نہیں ہوا ہوا, تو ڈڈنٹ ہی ریڈ مائی انسٹرکشنز, ڈڈنٹ ہی دس پرسن نو واٹ ٹو ڈو. تو آپ نے تو پہلے ساری انفارمیشن دے دی تھی کہ یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں, تو وہ اس شخص کا بھی امپریشن اچھا نہیں پڑتا کہ یہ تو بڑا ارسپانسبل سا, بڑا ایسا شخص ہے جو کہ چیزوں کو کیئر ہی نہیں کرتا, کیئرفلی نہیں اس نے ڈائریکشنز پڑھی. تو یہ سب چیزیں پھر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, بیکاز اگین آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اینڈ اٹ از آلسو ڈیسائڈنگ whether you are going to get the job or you are not going to get the job. Then we come to main components of a business letter. اس کے components کیا ہیں؟ main components business letter کے ہیں writer's address, street, city, country. writer کا ایڈریس پہلے آئے گا, جو شخص لکھ رہا ہے اس کا ایڈریس پہلے آئے گا. ڈفرینس یہ ہے کہ اگر آپ لیٹر ہیڈ یوز کر رہے ہیں تو پھر رائٹرز ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز وہ آرگنائزیشن کا لیٹر ہیڈ ہیز آل دی انفارمیشن وچ از دیئر. ٹھیک ہے, تو وہ ساری انفارمیشن موجود ہے, پتہ ہے, تو وہ ساری کی ساری چیز جو ہے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یس, if you are not using the letterhead, then you will write the writer's address, the street, the country, the city, اور اس طرح سے ہاؤس نمبر 7 اسٹریٹ 21 F10-2 اسلام آباد پاکستان, اس طرح کر کے آپ کا ایڈریس کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. دین ڈیٹ آف رائٹنگ. ڈیٹ آف رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ پلیز ریممبر کہ اگر سنگل ڈیجٹ ہے تو اس کے پہلے 0 ضرور لگائیں. پہلے بھی میں نے آپ سے شاید ذکر کیا تھا کہ پھر آپ کی ڈیٹس جو ہیں وہ ٹیمپر ہونے سے بچ جاتی ہیں, کوئی اس پہ اسکریبل نہیں کرتا. 05, 07, 06 اگر لکھا ہوا ہے تو وہ ٹیمپر نہیں ہوگا. اگر صرف 5 لکھا ہوا ہے تو اس کے آگے 2 لگا دیں, 25 ہو جائے گی, 25 جنوری ہو جائے گا. تو اس کو کیئر کیجیے, دھیان کیجیے. اور ڈبل فگرز اگر ہیں, 10th ہے, 11th ہے, 12th ہے, تو دیٹ از ناٹ اے پرابلم, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. سو پلیز بی ویری کیئرفل ان رائٹنگ ڈیٹس. اور ایک چیز جو میں پریکٹس کرتی ہوں اور جس سے کہ مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ منتھ جو ہے اس کا بھی آپ نیم لکھیے, یعنی کہ جنوری کا JAN لگا دیں, فیبرری کا FEB لگا دیں, تو اس سے بڑا بہت فول پروف ہو جاتا ہے وہ کہ 05 فل اسٹاپ جنوری JAN فل اسٹاپ 2012. اس طرح اگر آپ نے کر لیا, دسمبر کا DEC لگا دیں اور مئی کا MAY پورا لکھ دیجئے, تو وہ منتھ بھی بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس منتھ میں یہ کام ہوا. جیسے اگر آپ اس کو نمبرنگ کریں گے کہ 05 and 01 یعنی کہ جنوری, تو 1 کی جگہ آپ کو 11 بھی کوئی لکھتے اگر, تو وہ 11th منتھ یعنی کہ نومبر بن جائے گا. سو امیجن کہ ڈیٹ رائٹنگ جو ہے وہ کتنی کیئرفل ایک ایسپیکٹ ہے آف بزنس لیٹرز. سو پلیز ریممبر, اور تھوڑی سی پریکٹس ایسی کر لیجئے وچ از اے ویری سیف پریکٹس. اور میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ منتھ جو ہے وہ ورڈنگز میں لکھیے, اور اس کے بعد 2012 یا 11 یا 10 جو بھی ہے وہ ایئر, اور پہلے آپ کی ڈے آ جائے گا, یعنی کہ 7th یا 8th 0807 اس طرح سے چلیے, اور پھر اس کے بعد منتھ کا نیم لکھیے, اور اس کے بعد آپ اس کو ایئر لکھ دیجئے. سو یور ڈیٹ ول بی ویری ویری کلیئر, ویری پریسائز, اور کوئی اس کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں ہو سکے گی, کوئی اس کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکے گا. سو دیٹ ول کیپ دیٹ ان مائنڈ پلیز. ٹھیک ہے. پھر ریسیپینٹس نیم,
جاب ٹائٹل اینڈ ایڈریس. ریسیپینٹ جو ریسیو کر رہا ہے مسٹر جے اسمتھ ریسیو کر رہے ہیں. ہو از ہی؟ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. اور ایڈریس کیا ہے کمپنی کا؟ وہ کمپنی کا ایڈریس آ جاتا ہے. سو نیم, ڈیزگنیشن اینڈ دی کمپنیز ایڈریس, یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اس کے بعد سبجیکٹ لائن آتی ہے. سبجیکٹ لائن بزنس لیٹر میں اسی لیے امپورٹنٹ ہے جیسے کہ ای میلز میں سبجیکٹ لائن ہے. سبجیکٹ جب تک آپ کا کلیئر نہیں ہوگا آپ ای میل نہیں کھولتے, بیکاز یو مے بی افریڈ کہ اس میں وائرس ہوگا, پورا کمپیوٹر کریش کر سکتا ہے. اور اس طرح ہوتا ہے, پیپل ڈو سچ تھنگس. اور لوگ شرارتیں کرتے ہیں, شرارتی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, اور وہ نہ ہو تو پھر وہ آپ کی کیئر کہاں جائے گی, آپ کیئرفل کیسے ہوں گے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ضروری ہے. اس لیے سبجیکٹ لائن از ویری ویری امپورٹنٹ. اٹ ٹیلز یو ویدر ٹو ریڈ فردر اور ناٹ, اینڈ واٹ دی ٹاپک از اباؤٹ, واٹ دی ایپلیکیشن از اباؤٹ, واٹ دا لیٹر از اباؤٹ. So again you have to be very very careful when you are choosing your subject line for a particular letter. Reference number subject line میں دے سکتے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ you are inquiring about a product or you are requesting for somebody's services. یہ ساری چیزیں آپ subject line میں دے سکتے ہیں. And please remember that your subject line is not going to be more than one line. So that is why it is known as subject line, کہ وہ ایک لائن میں آپ کے کنٹینٹس آپ کس طرح سے ان کو اس میں انکارپوریٹ کریں گے. So that is your fine art. That is why we told you that letter writing is a piece of art. تو اس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. سبجیکٹ لائن کی کیئر اینڈ کلیئرٹی is very very important. Again we refer back to the 7 C's کہ clear اور concise آپ کی subject line ہونی چاہیے. It should not have any kind of confusions because then the reader is not willing to read further. وہ وہیں پہ رک جائے گا اور وہ اب اس کی thoughts جو ہیں وہ forward نہیں جائیں گی because he has been stopped over by a wrong subject line which is unclear. So clarity is very very important. اس کو بہت اچھی طرح سے سبجیکٹ لائن کو 2-3 دفعہ ضرور ریوائز کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کے ٹیکسٹ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں. سو سپورٹنگ جو سبجیکٹ لائن ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. دین نیکسٹ کمز یور سیلوٹیشن اور گریٹنگ. آپ کی سیلوٹیشنس ہے ڈیئر مسٹر جے اسمتھ یا ڈیئر مسٹر اسمتھ, آل دیز تھنگس. مسز ہے, مس ہے. سو آپ نے جس کو بھی ایڈریس کرنا ہے یو نو دیٹ میل اور یا فیمیل ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو سیلوٹیشن لکھیں گے, گریٹنگس لکھیں گے. ویری فارمل پرسن تو آپ اس کو ڈیئر مسٹر جان اسمتھ پورا نام اس کا لکھیں گے, یا آپ صرف ڈیئر مسٹر اسمتھ بھی لکھ سکتے ہیں. ڈیئر جان آپ نہیں لکھیں گے بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی انفارمل. سو فرسٹ نیم جو میڈن نیم ہے اس کو اوائڈ کریں ان بزنس لیٹرز بیکاز دین اٹ بیکمز انفارمل, اور the reader might think that I'm not his friend, why is he calling me with my first name? So he could get offended. جبکہ probably Americans prefer کرتے ہیں کہ ان کو فرسٹ نیم سے ہی کال کیا جائے. برٹش انگلش جو ہے that is very formal and this is what we are using here. تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کا سر نیم یوز ہو یا ان کا کمپلیٹ نیم یوز ہو. سو if you are writing to a male you will write Mr. If you're writing to a female and you know that she is a married person so آپ اس کو Mrs. لکھیں گے, MRS. ٹھیک ہے. Ms ہم اس طرح لکھتے ہیں, MS جو ہم لکھتے ہیں فیمیلز کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ we are not sure whether the female is married, ان کا marital status کیا ہے. So ہم to be on the safe side we write MS which is Ms. تو اس کے آگے پھر ان کا نیم, complete name has to be there.
So I hope you understand کہ salutations اور greetings جو ہیں they are written also very very carefully. اس میں آپ کو full name کا خیال کرنا ہے, marital status کا خیال کرنا ہے, میل فیمیل کا کیئر کرنی ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میسج پھر آپ کی ساری میسج ہے, پورا لیٹر ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, ڈفرینٹ پیراگرافس میں تھاٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیجئے, 1 or 2 یا 3 پیراگرافس لکھیے, اینڈ دین کلوزنگ کیجئے. کلوزنگ از ریگارڈز, بیسٹ ریگارڈز, سنسیئرلی, ٹرولی, اس طرح سے. یہ تھوڑے سے آبسلیٹ ہو گئے ہیں, تھوڑے سے ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں. ریگارڈز آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. بیسٹ ریگارڈز ہوتا ہے, وارم ریگارڈز ہوتا ہے, کچھ بھی لکھ دیجئے. اور اس کے بعد پھر رائٹر سگنیچرز, پھر سگنیچر کی جگہ چھوڑیں کہ آپ کے سگنیچر ہوں گے, اینڈ سگنیچرز ول میک یو دا لیٹر ویری ویری اوتھینٹک. اور کوشش کریں کہ ٹائپڈ لیٹر ہے تو وہ بلیک ٹائپنگ ہوگی, تو بلو انک سے آپ سگنیچر کریں ٹو میک اٹ اے لٹل ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, اور اینڈ میک اٹ جینوئن. تو وہ اگر کیونکہ اگر اس کی فوٹو کاپیز ہوں گی تو وہ بلو انک بھی بلیک ہی ہو جائے گی, تو اوریجنلٹی جو ایک لیٹر کی ہوگی وہ بلو انک سے آئے گی. اینڈ آل دیز تھنگس ول بی دیئر. پھر آپ کا ٹائپڈ نیم ہوگا, پھر آپ کی پوزیشن, آپ کا ڈیزگنیشن ہوگا کہ جے اسمتھ نے اپنا سگنیچر کیا, اس کے بعد جے اسمتھ ٹائپڈ لکھا, اس کے نیچے لکھا مارکیٹنگ ایگزیکٹو, تو اس نے اپنا ڈیزگنیشن دے دیا. سو یہ اگین یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بڑی کلیئر ہو گئیں. In some situations, a business letter may also include the following optional information. کچھ سچویشنز میں آپشنل انفارمیشن بزنس لیٹر دے سکتا ہے, جیسے رائٹرز انیشلز ہو سکتے ہیں رائٹر کے. جیسے میں عطیہ صدیقی پورا نہیں لکھوں گی, اے اور ایس کو کمبائن کر کے لکھ دیا, تو وہ اس طرح سے ہو گیا. ٹائپسٹ انیشلز if writer did not the type the letter. تو ٹائپسٹ کے انیشلز بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اوریجنلی جنریٹ جو ہے وہ اس شخص نے کیا ہے. جیسے فار می مائی ٹیچرز اسسٹنٹ ہیز ٹائپڈ اے لیٹر, سو ہر نیم از طیبہ, تو اس نے TH لکھ دیا ہے, اور اس طرح سے اس نے اپنے انیشلز کر دیے ہیں. انکلوجرز ہوتے ہیں, جیسے آپ انکلوز کر رہے ہیں کوئی چیز, اس کے ساتھ وہ ٹرانسمیٹل ہوگا کیونکہ وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے اور انفارمیشن, تو وہ انکلوجر, انکلوزڈ اس طرح سے لکھ دیجئے. کاربن کاپی ریسیپینٹس کے لیے CC, جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا, آفس نوٹس جو ہیں وہ CC ہوتے ہیں ٹو ادر ڈپارٹمنٹس آلسو, تاکہ ان کے پاس ایک کاپی چلی جائے, کورسپونڈنس کا انہیں پتہ چل جائے, اور وہ یہ کاربن کاپیز جو ہیں وہ ان کے پاس بھی ریفرنس کے لیے موجود ہوں. دے کین فائل دیم, دے کین ہیو دیم وین ایور دے وانٹ ٹو, ٹھیک. اس کے بعد فوٹو کاپی ریسیپینٹس XC, سو فوٹو کاپیئر کے پاس بھی یہ کاپی جائے گی, بیکاز وہ کاپی ہو کے سب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. جیسے ڈیٹ شیٹس ہیں یا ٹائمنگز آف رمضان ہیں, اس طرح کے ڈاکیومنٹس جو سب کو چاہیے ہوتے ہیں, کورس آؤٹ لائنز ہیں, تو وہ فوٹو کاپیئر ریسیپینٹ کی بھی انیشل آ سکتا ہے کہ اس کے پاس سے آپ کو یہ مل جائے گا. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ کمپوننٹس اس کے کیا ہیں. رائٹر ایڈریس ہے, اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, سبجیکٹ لائن کیوں ضروری ہے, سیلوٹیشن کی کیا ویلیو ہے, مس کی کیا ویلیو ہے. اگر آپ شیور نہیں ہیں کہ فیمیل جو ہیں جن کو آپ لکھ رہے ہیں ان کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے, میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں, تو آپ کیئرفلی MS لکھ دیں گے ٹو بی ویری مچ آن دا سیف سائڈ. جب آپ شیور ہیں کہ وہ میرڈ ہیں تو MRS مسز لکھیں گے, اینڈ دیٹ پرووائڈز اے کائنڈ آف رسپیکٹ ٹو دی ادر پرسن. اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں گے کہ ڈیئر مسٹر جان اسمتھ پورا لکھیے, تاکہ اس میں ایک فارمیلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ رہے, اور میوچل رسپیکٹ جو ہے وہ مینٹینڈ رہے. انفارمل لیٹرز میں آف کورس یو کین یوز فرسٹ نیم, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر رائٹر سگنیچر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ کہ اس کے بزنس لیٹر کے کمپوننٹس کیا ہیں اور ان کو ہم نے کس طرح سے مینٹین کرنا ہے.
How business letters are organized. اب business letters organize کیسے ہوتے ہیں؟ Business letters are more personal than most other forms of technical writing. تھوڑے سے personalize بھی ہوتے ہیں بیکاز اس میں کیئر کا ایلیمنٹ شامل ہے، گڈ ول کا ایلیمنٹ شامل ہے، مینٹیننگ کورسپونڈنس کا ایلیمنٹ شامل ہے، تو وہ آپ کے تھوڑے سے پرسنل بھی ہوتے ہیں اور یہ بیسیکلی ٹیکنیکل ہوتے ہیں. They emphasize the reader, the writer's relationship by the use of such pronouns as I, we and you. ٹھیک ہے؟ سو ریڈر کی ریلیشن شپ، اگر آپ کی کوئی بہت پرانی آرگنائزیشنل ریلیشن شپ ہے اور ان دو آرگنائزیشنز میں نے بڑے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے اور ان کے مینیجرز بڑے اچھے فرینڈز بن چکے ہیں، تو وہ بزنس لیٹر جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے جائے گا. اس کی ٹون جو ہے وہ آئی اور وی اور یو کے اندر آ جائے گی کہ آئی ہیو بن ورکنگ ود یو فار سچ اے لانگ ٹائم، اٹ ہیز بن اے پلیجر اینڈ آئی ہوپ یو ول فیسیلیٹیٹ می دس ٹائم ایز ویل. تو یہ نہیں لکھیں گے دا کمپنی ول فیسیلیٹیٹ می، آپ اس کو تھوڑا سا پرسنلائز کر دیں گے کہ آئی ہوپ یو ول کیئر فار می، اور آئی اور وی کے ایلیمنٹس اس میں آ جائیں گے. سو اگین بزنس لیٹرز can have a little personal touch after a period of time has been passed by. یہ نہیں کہ ایک نئی آرگنائزیشن میں آپ لکھ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ I would want to have this and I hope you facilitate me. اس طرح سے وہ کام نہیں بنے گا جب تک کہ آپ کی کورسپونڈنس، آپ کی ریلیشن شپ ایئرس کے اوپر اسپریڈ آؤٹ نہ ہو اور آپ نے کچھ سالوں 3 سال 4 سال 10 سال اکٹھے کام کیا ہو. تو آپ تھوڑا سا پرسنل ٹچ کی لبرٹی لے سکتے ہیں. ویسے اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے، اور جب آپ پرسنلی ملتے ہیں وہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے. 1-to-1 ریلیشن شپ میں، فیس ٹو فیس کورسپونڈنس میں اور چیز ہوتی ہے. لیٹر رائٹنگ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ فارمل رہیں اور ٹو دا پوائنٹ رہیں اور پولائٹ رہیں. Business letters share some organizational features with technical reports and they need to. Technical reports بھی business letters کا ایک حصہ ہیں اور وہ کس طرح سے آپ ڈیولپ کرتے ہیں. Orient the reader to the topic at hand. سبجیکٹ لائن میں ریڈر کو اورینٹ کرتے ہیں آپ. Explain why the writer is writing, of course, why you are writing, you want these favors, یا you want a new project is there, تو آپ کو ان کی technical assistance کی requirement ہے. All these things. And then provide enough information to help the reader understand what he and she is to do. Action. کہاں پہ ایکشن ہے؟ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایڈا فارمولا اپلائی ہو رہا ہے. Attention with the subject line, desire, attention, then interest. کہ انٹرسٹ کیا ہے، آپ نے کیا چیز پروجیکٹ کو انٹروڈکشن دے دیں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے اینڈ آئی وڈ آر کمپنی وڈ لائک ٹو ورک ود یور کمپنی ان کولیبوریشن. تو انٹرسٹ پہ ڈیزائر کہ آپ کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، ہمارے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، یہ بریک اپ ہے، اس طرح سے ہمیں یہ پازیٹیو رسپانس ملے گا. اینڈ دین ایکشن آ جاتا ہے کہ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. سو دا ریڈر ول نو what are the requirements، کون لوگ چاہیے، کیا ٹیکنیکلٹیز چاہیے، ٹائم کتنا لگے گا، ان کی ویجز کیا ہوں گی، ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا آئے گی، all these things. So again AIDA formula applies in more or less all the situations. اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں. To be able to provide this information you need to generate ideas. Of course you need to have meetings کہ اس میں آئیڈیاز جنریٹ ہوں، اس میں بات ہو، اس میں ایکسچینج آف تھاٹس ہو. Analyze your audience analysis ہم کرتے رہے ہیں. Decide what you need to say and define your problem. پرابلم کہاں آ سکتی ہے، مسئلہ کدھر ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. اینڈ once you have worked on one project آپ کو ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے. You know کہ یہاں پہ یہ پرابلم آ سکتی ہے. So you will very well be able to deal with such a situation. Basic letter formats and there are 3 common formats for business letters. اب آپ کو میں formats بتا رہی ہوں. Unblocked ہے، semi blocked ہے اور blocked format ہے. اس کے بعد AMS ہے، Administrative Management Society کا ہے.
simplified letter format. سو یہ فارمیٹس جو ہیں یہ بھی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی ورائٹی ملتی ہے. یہاں پہ لمیٹڈ ٹائم میں آپ کو جتنی انفارمیشن میں دے سکتی ہوں میں ضرور دینے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ انٹرنیٹ کا پازیٹیو یوز آپ ضرور کریں. گوگل پہ ٹائپ کر دیں بیسک لیٹر فارمیٹس, تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کی نالج دور بیٹھے بھی آپ کے پاس نالج موجود ہوگی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک کلاس روم میں ہی ہوں تو انفارمیشن شیئر کریں, آپ خود سے بھی اپنی انفارمیشن ڈیولپ کریں اور پلیز یہ ضرور کیجیے, ٹھیک ہے. سو یہ ان بلاکڈ, سیمی بلاک, یہ سارے سٹائلز موجود ہیں. ان بلاکڈ فارمیٹ کیا ہے؟ دا فرسٹ لائن آف دا پیراگراف از انڈینٹڈ اے فیو اسپیسز. انڈینٹ مینس لیفٹ سائڈ سے تھوڑا سا اسپیس چھوڑا ہوا ہوتا ہے, اور یہ سیمپلز بھی آگے میں آپ کو دکھاؤں گی, اور آپ نے خود بھی یہ پرومس کریں کہ آپ نے ضرور یہ سیمپل سرچ آؤٹ کرنے ہیں اور دیکھنے ہیں. اینڈ پلیز ریممبر کہ یوزلی اب آفس ڈاکیومنٹیشنز میں فل بلاک سٹائل ہی چلتا ہے, جو کہ اسٹارٹنگ فرام لیفٹ ہینڈ سائڈ اینڈ اٹ اینڈز ایٹ دا لیفٹ ہینڈ سائڈ, ٹھیک ہے. سو فرسٹ لائن جو ہے پیراگراف کی وہ انڈینٹڈ ہے, تھوڑی سی سائڈ پہ ہوئی ہوئی ہے. The writer's address, the date, the closing, the writer's signatures and the typed version of the writer's name and job title are indented 2/3 of the way across the page, یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. سو یہ سب چیزیں رائٹر کا ایڈریس, ڈیٹ, کلوزنگ, رائٹر کا سگنیچر, ٹائپڈ ورژن آف رائٹرز نیم اینڈ جاب ٹائٹل, یہ سب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گا. تو یہ ایک ان بلاکڈ فارمیٹ ہے جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ دونوں یوز ہوئی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے آپ کے پاس یہ ایک فگر ہے, اینڈ اٹ سیز دیٹ دی رائٹرز ایڈریس از آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ اینڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کا یہ دوسرا ایڈریس آ جاتا ہے. پھر سبجیکٹ ہے ڈیئر مسٹر اسپارکس ہے, اور یہ انڈینٹڈ آپ دیکھ لیں کہ انڈینٹ کس طرح سے ہے. فرسٹ پیراگراف لائن تھوڑی سی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوئی ہوئی ہے, اس کے بعد سیکنڈ لائن جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے. سیکنڈ پیراگراف میں یہی چینج ہے, تھرڈ میں بھی یہی چینج ہے. سنسیئرلی یورز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے, اینڈ جونز ٹائپڈ ہے. سنسیئرلی یورز کے بعد اسپیس ہے جہاں پہ آپ سگنیچر کریں گے. ریممبر کہ اگر آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ بلو انک سے سگنیچر کریں, وہ کہ تاکہ اس میں ڈفرینس آ جائے. اینڈ جونز پریزیڈنٹ کمپیوٹنگ کلب, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنا وہ ڈیزگنیشن بھی دیا ہوا ہے. پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دوبارہ آ جائیے, اس میں سی سی ہے مسٹر پیٹر مرے کو اور مس میری کاروینا کو. تو یہ آپ کا ایک ان بلاکڈ فارمیٹ فار بزنس لیٹر ہے. پھر سیمی بلاک آ جاتا ہے. سیمی بلاک ہے فرسٹ لائن آف دا پیراگراف از لائنڈ اپ ود دا لیفٹ مارجن. لیفٹ مارجن سے وہ لائن اپ ہوتی ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے, جو کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید آپ کنفیوز ہو جائیں, تو اس کو ضرور آپ سیمپلز دیکھ لیجئے گا, کسی بک سے دیکھ لیں یا انٹرنیٹ سے دیکھ لیں اور گوگل پہ سرچ کر لیں, تو آپ کو یہ فارمیٹ بڑے کلیئر نظر آ جائیں گے. دین دیر از این ایکسٹرا بلینک لائن بٹوین پیراگراف ٹو سگنل دا اسٹارٹ آف اے نیو پیراگراف. بلینک لائن چھوڑی جاتی ہے کہ دوسرا پیراگراف شروع ہو گیا ہے. Then the writer's address, date, closing and signature are indented as in the unblocked format. Right side پہ unblocked format میں یہ indented ہوتا ہے writer کا address, date and closing, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس ایک سیمی بلاک فارمیٹ آ گیا ہے جس میں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ بھی یوز ہوئی ہوئی ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی یوز ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح سے ہے, اور یہ انڈینٹڈ نہیں ہے. دیکھیے کہ آپ نے پچھلے والے میں آپ نے انڈینٹس دیکھے تھے آن دی لائنز پیراگرافس, اور اس میں آپ انڈینٹس نہیں ہے, سیمیٹری میں لائنز پیراگرافس کی چل رہی ہیں, بلکہ ان میں اسپیس ہے, ٹھیک ہے. ون پیراگراف پھر اسپیس ہے, پھر سیکنڈ پیراگراف پھر اسپیس ہے, اس طرح سے ہے. بلاکڈ فارمیٹ, دا فرسٹ لائن آف پیراگراف اینڈ آل دی ادر ایڈریس, ڈیٹ, کلوزنگ, سگنیچر, information are lined up with the left margin. Left margin پہ ہوتا ہے. There is an extra blank line between paragraphs. یہ آپ کے پاس blocked format آ جاتا ہے. So I hope کہ آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ فل بلاک کیا ہے,
ساری چیزیں لیفٹ مارجن پہ ہیں. اور میرا آپ کو ایڈوائز یہ ہوگی کہ آپ فل بلاک سٹائل ہی یوز کریں ہمیشہ آفیشیل لیٹرز میں. اٹ لکس ویری نیٹ, اٹ لکس ویری پریسائز, بڑا کرسپ اور بڑا اچھا لگتا ہے. پیراگراف میں اسپیسنگ ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. سینڈرز ایڈریس ہے, ریسیورز ایڈریس ہے, سبجیکٹ لائن ہے, ڈیئر مسٹر اسپارکس ہے, اور اس کے بعد سنسیئرلی, این جونز, پریزیڈنٹ, اے جے, وی جی, یہ اس طرح سے ایبریویشنز ان کی لکھی ہوئی ہے جنہوں نے ان کو ٹائپ کیا. انکلوجر, انکلوزڈ کیا ہے, سی سی ہے, مسٹر پیٹر مرے ہے, اور مس میری کاروینا کو انہوں نے سی سی کیا ہوا ہے, کاربن کاپیز بھیجی ہوئی ہیں. تو یہ آپ کے پاس فل بلاک سٹائل ہے. یہ سب سے زیادہ ایکسیپٹڈ ہے, سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اور سب سے زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے بڑا اچھا رہے گا. The AMS simplified letter format. Sometimes the writer does not know the name or marital status of the reader. As a result, she will have a problem writing a salutation, dear who. ٹھیک ہے. This has given rise to a new letter format called the AMS simplified letter format. In this format, the salutation is omitted. Salutation ہی omit کر دیں آپ. یہ لکھے ہی نہ کہ ڈیئر مسٹر جے اسمتھ یا ڈیئر مس جے اسمتھ, واٹ ایور جو بھی. The subject line replaces the salutation and is typed in all capital letters. Subject line replace کرتی ہے آپ کے salutation کو. ڈیئر مسٹر کو کاٹ کے چھوڑ کے اس میں صرف ایک سبجیکٹ لائن ڈال دیجیے. In other respects, this format resembles the blocked format with every line beginning from the left margin. اور یہ فارمیٹ جو ہے وہ فل بلاک سٹائل کا ہی ہے, یعنی کہ ایوری تھنگ اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ایٹ دی لیفٹ ہینڈ مارجن. سو یہ بھی ایک دیکھ لیجئے آپ کو, یہ AMS سمپلیفائڈ ہے. یہ سبجیکٹ لائن ہے, پیسیکل سافٹ ویئر فار MAC2 سسٹمز. بس یہ لائن دی ہوئی ہے اور اس کے بعد فل بلاک میں یہ سارا آپ کے پاس آ جاتا ہے. The use of letterhead stationery. Letterhead stationery اب کیا چیز ہے؟ When a writer is representing a company or organization, he or she should use their organization's letterhead stationery for correspondence with people outside the organization. Letterhead use ہوتا ہے, ہر organization کا ایک letterhead ہوتا ہے, which tells the address, the fax number, the email address, the telephone numbers, the mobile numbers of that organization. When using letterhead, the location of the writer's page, city, state will be changed. یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ These are usually given in the letterhead type at the top of the page. ٹاپ ہیڈ کے اوپر سارا انفارمیشن موجود ہے. کچھ آرگنائزیشنز کے لیٹر ہیڈ ٹاپ آف دا پیج پہ ہوتے ہیں, کچھ کے اینڈ آف دا پیج پہ بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ از یور چوائس. If a letter requires more than one page, the additional pages are called continuation pages, are typed on plain paper, not letterhead. Continued جو pages ہیں, اگر 2 pages کا letter ہے تو پھر second page letterhead پہ نہیں ہوگا, continued page ہوگا. Letterhead simply 1 page کو ہی یوز ہوگا, باقی پیجز کے لیے نہیں یوز ہوگا. پلیز ریممبر دیٹ. اس طرح سے یہ ایک لیٹر ہیڈ ہے. ٹینیس ٹیک یونیورسٹی. فارمز آف ایڈریسز ہیں, ڈفرنٹ فارمز آف ایڈریسز ہیں. لیٹرز نارملی بگین ود سم سارٹ آف سیلوٹیشن except for the AMS simplified letter. In formal correspondence, it is customary to use the recipient title, last name, dear Dr. Smith. ڈاکٹر ہیں تو ان کو ڈاکٹر اسمتھ لکھا جائے گا. If the person does not have a title, use Mr. یا Miss. ٹھیک ہے. In American business world, it is becoming increasingly common to address people by their first name. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ زیادہ یوز کرتے ہیں first name as a sign of goodwill. Dear John, Dear Smith, Dear Sandra, اس طرح سے بات ہوگی. However, sometimes it is seen as disrespectful. برٹن میں اور جرمنی سائڈ پہ یہ شاید تھوڑا سا disrespectful سمجھا جائے. جاپان میں disrespectful سمجھا جا سکتا ہے. So try to make sure whether it is acceptable or not. پہلے سے دیکھ لیں کہ acceptable ہے یا نہیں, کیونکہ you don't want your letter to go waste. If you do not know whether the reader is male or female, do one of the following. Use the complete name, use board title, use memo format to or from.
اگر آپ شیور نہیں ہیں تو یہ چوائسیز آپ کو دی گئی ہیں کہ آپ اس طرح سے ان کو لکھ سکتے ہیں. سو ہیئر وی اینڈ آر ڈسکشن آف لیکچر 17. اس میں ہم نے لیٹرز دیکھے, سیمی بلاک, فل بلاک, اور ان کے فارمیٹس دیکھے, ان لیٹرز کی کنڈیشنز کیا ہیں, لیٹرز کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, اور تھوڑے سے سیمپلز بھی دیکھے. پلیز لک ان فار مور سیمپلز. اپنی نالج کو بڑھائیے, اس کو انکریز کیجیے, اور یہ دیکھیے کہ آپ کی ہی لرننگ جو ہے وہ اچھی ہوگی, بہتر ہوگی. اینڈ the information that we have, we are ready to share with you. اور اپنی انفارمیشن, کیونکہ یوزلی کلاس رومز میں سچویشن اور ہوتی ہے. میں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ وہ آ کے اور سیمپلز لے کر آئیں, کلاس میں ڈسکس کریں. سو دیٹ از اے ڈفرینٹ سچویشن. لیکن یہاں پہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. آپ خود ہی چیک کریں گے, خود ہی دیکھیں گے کہ ویئر کین یو فائنڈ نیو سیمپلز, نیو آئیڈیاز. سرچ انجنس ہیں ان کو دیکھ لیجئے, اور اپنی نالج کو انکریز کیجئے اور امپروو کیجئے اپنی ورڈنگز کو. اینڈ لیٹس سی کہ نیکسٹ جو لیکچر ہے ہمارا, اس میں ہم لیٹرز ہی ڈسکس کریں گے اور ٹائپس آف لیٹرز دیکھیں گے, ان کی ورڈنگز کے اوپر اور ان کی ٹون پہ اسٹریس کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار دس لیکچر, اینڈ سی یو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.